हुआ नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम सूरह ज़ुमर शुरू कर रहे हैं। सूरह ज़ुमर और सूरह मोमिन ये दोनों आपस में मज़मून के लिहाज से जोड़ा सूरतें हैं। दोनों में अंज़ार और बशारत के साथ तौहीद की दावत भी दी गई है। अंज़ार यानी क्या है, ख़बरदार करना आखिरत से कि आखिरत ज़रूर वाक़या होगी, हमने ज़रूर उठना है, वहाँ जज़ा और सज़ा इंसान को दिया जाएगा। और बशारत यह है कि जन्नत में वो जज़ा होगी, जन्नत मिलेगी, सज़ा ये होगी जहन्नम मिलेगी। अब दोनों सूरतों के मुखातिब कौन हैं? कुरैश के लोग हैं। और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि ये उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत और बरात में नाजिल हुई। हिजरत यानी पहले क्या होता है, पहले होता है अंज़ार ख़ास यानी ख़बरदार लोगों को वो करना, आखिरत से ख़बरदार करना, आगाही देना। ये उनको दी जाती है जब वक्त के रसूल जिनकी तरफ ख़ास तौर पर मबऊस किए जाते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल ख़ास तौर पर कुरैश के अंदर मबऊस हुए और उनके लिए ख़ास थे। फिर अल्लाह फरमाते हैं अंज़ार आम करो, अब बाकी लोगों को भी इसकी दावत दो। वो ऐसे जैसे सूरत मुदस्सिर में है, या अय्युहल मुदस्सिर, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, कुम खड़े हो जाओ, फ़अन्ज़िर और डरो, यानी फील्ड में उतर जाओ, लोगों को ख़बरदार करो, अंज़ार आम करो। फिर इसके बाद इत्माम हुज्जत होती है, यानी हर तरह से रसूल उन्हें खुल्लम खुला बयान कर देता है, हर हवाले से उन्हें इसकी जो भी होती है ऊंच नीच हर चीज़ से आगाह कर देने के बाद फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाते हैं जब वो लोग खुद कहते हैं कि हम तेरी लाई हुई तालीमात का इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह नबी को हुक्म देते हैं कि यहाँ से हिजरत कर जाएं और इनसे इलान बरात कर दें कि मेरा अब तुम्हां से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि जब वक्त का रसूल वहाँ से हिजरत कर जाता है तो वो इलाका गैर महफूज हो जाता है। वक्त के रसूल के जाते हुए उसके बाद उनके ऊपर अल्लाह का वो आ जाता है, अज़ाब आ जाता है। ये अज़ाब क्यों आता है? ये क्योंकि वो वक्त के रसूल की ख़बरदार करने को नहीं समझ रहे होते। वो कहते हैं ले अज़ाब, ले अज़ाब। तो अल्लाह ताला छोटे पैमाने पर दुनिया का अज़ाब वक्त के रसूलों के होते हुए उनके मुनकरीन पर भेजता है। फिर जो साले जमात होती है वो तो रसूलों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इनाम से सरफराज पाती है, यानी दुनिया में भी उनका नाम रोशन हो जाता है और आखिरत में तो अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए होगा ही बहुत बड़ा अजर। फिर जो उनके मुनकरीन होते हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में मोमनों को बिठा के बाकी सारे गर्क हो गए, इस तरह कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा, इस तरह सब के साथ हुआ था। फ़िरौन गर्क हो गया था। तो अब अल्लाह के रसूल जब मदीना हिजरत करके गए, चूँकि आप आखिरी रसूल थे, इसलिए आप की दावत को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना था। इसलिए और मक्का के लोग बहुत सारे जो ईमान लाए हुए थे वो उन्होंने अपने ईमान को छुपा रखा था। अल्लाह ताला ने यानी ताख़ीर क्यों की अज़ाब देने में, लेकिन इसकी इकसात यानी किस्तों के साथ आता रहा। जब इन्होंने इरादा किया काफ़िरों ने कि अल्लाह के रसूल के ऊपर अब हमला करें, तो फिर क्या हुआ, जंग बदर वाक़या हुई। इसमें इनके 70 जो थे, ये तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये अबी लहब और इसका पूरा ऐवान मारा जाएगा। तो उसमें 70 इसके काफिर जो थे सरदार वो मारे गए। उसके बाद अबी लहब भी कुछ दिनों के बाद मर गया, बुरी वबा में वो भी ख़त्म हो गया। इस तरह अबी लहब और उसका पूरा ऐवान मारा गया। ये अल्लाह ताला ने पहले ही पेशीन गोई दे दी थी। इसके बाद ओहद हुई, अहज़ाब हुई, इस तरह वक्तन फ़वक्तन ये किस्तें चलती रहीं, यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल ने मक्का फ़तह कर दिया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मोहतरम महीने जब गुजर गए तो अल्लाह ने फरमाया अब मुशरिकिन है सो सकिफ़ तुम हो है सो वजद तुम हो, अब मुशरिकिन को कत्ल कर दो जहाँ भी पाओ। फिर ये मोहतरम महीने गुजर जाने के बाद जो बच्चे हुए थे काफिर, तो उन्हें बुरी तरह कत्ल कर दिया गया था। क्यों? वो रसूल के मुखातिब थे और जिनको पूरी तरह से इत्माम हुज्जत हो चुकी थी, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था। ये सब कुछ रसूलों के होते हुए होता है। अब इस तरह यानी ये अज़ाब इस तरह नहीं आ सकता जो रसूलों के होते हुए आता है। तो चलते हैं सूरत की तरफ। सूरह ज़ुमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत और जिसकी शफ़क़त अबदी है। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, नाजिल की जा रही है ये किताब उस ज़बरदस्त हकीम हस्ती की तरफ से। इन अंज़लना इलैकल किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नाजिल किया पर यह किताब यानी कुरान हकीम बिलहक़ हक़ के साथ। फ़अबुदिल्लाह, पस बंदगी करो अल्लाह की, मुख़लिसन लहुद्दीन, ख़ास उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक।
یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے سنو، خالص اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور قرآن کے جھٹلانے والوں کے لیے اس میں بڑا ڈراوا، بڑی وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کتاب اتاری ہے اس کے ارادوں میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کی یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور وہ ڈھیل کے اس عرصے میں اگر کچھ مزاحمتیں اس کتاب کے منکرین کی طرف پیش آ رہی ہیں تو انہیں بھی اس حکمت پر محمول کرنا چاہیے، یعنی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے منکرین بھی متنبہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اور آپ بھی مطمئن رہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ صادر ہو جائے گا تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ خالص اللہ کے دین، اللہ کے طریقے کے مطابق ہی اللہ کو پکارو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُوهُمْ، ہم نہیں ان کی بندگی کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کسی مقام اور درجے میں اس کے قریب کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی شرک کرتا ہے وہ اسی طرح کی آرا رکھتا ہے، ایسی ہی اس کی رائے ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار، اسے جو جھوٹا اور ناشکرا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں ہدایت دیتا ہے نہ آخرت میں منزل مراد تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں کو اپنا شریک بنایا ہے، اور یہ سب نعمتیں اسی سے پاتے ہیں، لیکن دوسروں کی حمد و ثنا میں اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو تم اسے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو اگر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو اگر مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا اولاد بنانے کا، لاصطفیٰ مما یخلق، تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے ما یشاء، جسے چاہتا، سبحانہ وہ تو پاک ہے اس رشتے سے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے بھی ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے۔ یعنی کیسے احمق ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں تم سے پوچھتا، اگر اولاد بنانا ہوتی تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، وہ ہے بھی ایک اور ساری طاقت، سارا زور، سارا غلبہ بھی اسی کے ہی پاس ہے۔ بے شک خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے تحت۔ یکور اللیل علی النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو علی النہار دن پر، ویکور النہار اور ڈھانپ لیتا ہے دن علی اللیل رات پر، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب چل رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ الا، خبردار ہو جو لوگو، هو العزیز الغفار، وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک مقصد کے تحت بنایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے، مسخر یعنی تابع کر دیا ہے، ڈیوٹی پر لگا دیا ہے۔ چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے، اور تو ہے بندہ خدا کے واسطے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف بنایا ہی نہیں، اپنی مخلوقات کا نظم بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کا یارانہ نہیں ہے کہ اس میں کسی نوعیت کی کوئی مداخلت کر سکے۔ چنانچہ سورج، چاند، دوسرے سیارے، ستاروں کے لیے جو منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں، ہر ایک وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ اسی کے لیے چلا جا رہا ہے، کوئی اسے اپنی راہ سے بے راہ نہیں کر سکتا۔
اللہ فرماتے ہیں خبردار لوگوں وہی بخشنے والا ہے، یعنی کوئی نہ اس پر غلبہ پا کر اس کے ارادوں میں مزاحم ہو سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی کو بخشش کی امید دلا سکتا ہے۔ اس کے بندے اگر مغفرت کا حق پیدا کر لیں وہ خود سب سے بڑھ کر بخشنے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں خالقکم من نفس واحد، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان یعنی آدم سے، واحداتن ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اسی ایک ہی مادے سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اس نے تمہارے لیے چوپائیوں کی ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں اتاریں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، 3 قسم کے اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ، لوگو یہ ہے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی ہی ساری بادشاہت ہے، الا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی عبادت کے لائق نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں بھٹکائے یا پھرائے جا رہے ہو۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپائیوں کی 8 قسمیں اتاری، نر اور مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو۔ یعنی 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے، اس سے مراد بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کے نر اور مادہ مراد ہیں۔ عرب میں یہی چوپائے بہت زیادہ مشہور اور معروف تھے۔ اللہ فرماتے ہیں چوپائیوں کے لیے انزل لکم کے الفاظ بالکل اسی طرح آئے ہیں جس طرح لوہے کے لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہا اتارا۔ اس سے مقصود لوگوں کو ہر چیز کے منبع کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تمہیں 3 قسم کے اندھیروں میں پیدا کیا، یعنی تمہاری ابتدا ایک بوند سے ہوئی، یعنی نطفے سے، پھر آلہ کا لوتھڑا بنا وغیرہ، جن کا ذکر دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ 3 اندھیروں میں رکھا، یہ پیٹ، رحم اور مشیمہ، وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ تہہ بتہ اندھیروں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو۔ معلوم نہیں ہے کس شیطان کے ہاتھ میں اپنی باگ پکڑا دی ہے جو تمہیں گمراہی کی وادیوں میں گردش کرا رہا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود تم نہیں سمجھتے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہے ہیں ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، انکار کرو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ بے نیاز ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند ہی نہیں کرتا، وإن تشکروا، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اسلام پر چلو گے، یرضہ لکم، تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور خبردار ہو جاؤ لوگو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، ان عملوں کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھید، سینوں کے راز جانتا ہے۔ بے شک ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یعنی اس کے باوجود ناشکری کرو گے، خود بھی جانتے ہو کہ تمہاری پیدائش اور پرورش میں خدا کے سوا کسی اور کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی نعمتیں اور برکتوں سے تمہیں نوازے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی پروردگار ہی کی طرف ہوگی تمہاری واپسی، تمہارے مزعومہ دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ایک وحد لا شریک کی طرف ہی ہوگی۔
آگے اللہ فرماتے ہیں انسان کا حال یہ ہے آیت نمبر 8 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ، جب پہنچتے ہیں انسان کو ضرًا کوئی تکلیف، دعا ربہ، اس وقت یہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا خولہ، جب ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں، اسے نوازتے ہیں، نعمت منہ، اپنی نعمت سے، ناسیہ ما کان یدعو، تو اس وقت بھول جاتا ہے ان کو جن کو اس نے پکارا تھا، الہی من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے اس کی راہ سے۔ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تمتع، کہ تم فائدہ اٹھا لو، بکفر کا، اپنے کفر کا، قلیلاً، مگر تھوڑا سا، یعنی دنیا کی زندگی میں، انکا من اصحاب النار، اس لیے کہ تم جہنمی ہو۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو وہ پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اور اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ اب اللہ فرماتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ یہاں قریش کے ائمہ جو ان کے امام تھے، کفر کا معاملہ زیر بحث ہے، جو خدا کی راہ سے خود بھی ہٹے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے ہٹاتے تھے، خالص توحید سے ہٹاتے اور کہتے ہمارے مشرکوں نے ہمیں یہ چیز نوازی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سیدھی راہ سے ہٹ جائیں ان کے اس طرح کے کفر کی وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ہیں، امن ہوا قانتون آناء اللیل ساجدون، کیا وہ شخص جو فرما بردار بن کر کھڑا رہتا ہے راتوں کو سجدوں میں، وقائم، اور قیام میں، یحذر الآخرۃ، اور وہ ڈرتا ہے آخرت کے حساب سے، ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ جو علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، انما یتذکر اولو الالباب، ان باتوں سے نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بھلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی رات کی گھڑیوں میں، اس وقت جب کوئی نہیں دیکھتا، بندے کی عبادت ریا کے ہر شعبے سے پاک ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ ان کی نماز کے باطن کا بیان ہے جو نرم بستروں سے اٹھا کر انہیں خدا کے حضور میں کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی سجدوں اور کبھی قیام میں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو سجدوں میں پڑا ہوا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کو دن رات یاد کرتا ہے، جن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے وہ قرآن کے نزدیک علم سے عاری ہیں، اگرچہ وہ چاند اور مریخ تک سفر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی رہنمائی کے لیے اصلی علم یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، کہاں ختم ہوگی، اس کے خالق کی صفات کیا ہیں اور اس کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اگر اس علم کی کلید چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اپنی زندگی کا مقصد اور اس کی انتہا سمجھ جائے گا۔ اگر یہ علم حاصل نہ ہو سکا تو وہ اندھیروں میں ہے، اگرچہ وہ آسمان اور زمین کا طول و عرض بھی ناپ ڈالے پھر بھی وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ ان سب باتوں سے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ نہیں مان رہے قریش کے لوگ، تو اس میں آپ کا یہ قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ آپ کا اور نہ ہی قرآن کا، بلکہ یہ لوگ ہی علم و عقل سے بالکل عاری اور خالی ہیں۔